अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोरू पाकिस्तानी है मगर पाकिस्तान नहीं है आज कहना चाहिए। लोकल कम्युनिटी है। लोकल कम्युनिटी में भी बड़ी एक्सक्लूसिव जो अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, जो 25,000 तादाद है और जिनकी एक बहुत बड़ी तंजीम है। पाकिस्तान से बाहर कहना चाहिए पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तंजीम है, मगर प्रोफेशनल है। 50C13 है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, मगर फलाही 50C13 जो होती है फलाही ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल कहलाती हैं। तो हम अपना पर आज बात करेंगे, मगर बिगनिंग कर देते हैं मुख्तसरन कि देखें जी, फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनल हैं जो डाई हार्ड प्रो कहना चाहिए रिपब्लिकन चैनल है, उसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के लिए ख़तरे की बड़ी घंटी बजा दी आज, और ये कह दिया कि जी सदर साहब जो हैं वो तारीख की सबसे कम तरीन मकबूलियत पर हैं। 39% मेरे ख्याल में, जो मुझे याद पड़ता है यकीनन। और रिपब्लिकन जो हैं वो 7 पॉइंट से इलेक्शन हार रहे हैं कि 68% डेमोक्रेट जो है ना, दे आर डाई हार्ड टू वोट डेमोक्रेट, और 57% जो हैं वो कहते हैं कि जनाब हम रिपब्लिकन को वोट देंगे, मगर उनके भी कंसर्न बताए जाते हैं। ये फॉक्स चैनल कह रहा है कि बड़े ख़तरे की घंटी है। ये 7 पॉइंट का फ़र्क है, जो बहुत बड़ा गैप है, मगर जो रिपब्लिकन है वो इस कार्रवाई पर और सर्वे पर उनका कहना ये है कि देखें जी, ये जो सर्वे हैं ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालते। वोट की साइंस बिल्कुल अलग है, उसमें पर्सनैलिटी भी आती है, तंजीम और उसका जो कंट्रोल है पार्टी का, और जो उसकी डिसिप्लिन है और उसका वोटर पे जो काम करने की साइंस है, वो सब कुछ अलग है, और इट विल नॉट मेक बिग डिफरेंस। मगर फॉक्स न्यूज़ ही जिद करके ये कहता है, ये ध्यान में रखें, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं अपने मुंह पर खुद थप्पड़ मारूं और ये कहूं कि मुझसे ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया है, गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, और मैं अपनी नाकामी का एतराफ़ करूं। फॉक्स न्यूज़ का मतलब यही होता है। अगर वो कह रहा है, अगर CNN कह रहा होता, CBS कह रहा होता, तो मैं इतना ज़्यादा उस पर गौर नहीं करता। तो फॉक्स न्यूज़ कहता है कि नहीं जनाब, जब गैप बहुत बड़ा हो तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपकी साइंस है, जो आपकी तंजीम है और जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो भी कहीं पीछे रह जाती है। तो कहते ही हैं कि कहने वाले कि हाउस, निचला हाउस तो यकीनन वो ले लेंगे डेमोक्रेट, और वहाँ हो सकता है टाई पड़ जाए सेनेट में, लेट्स सी। और फिर दूसरी तरफ वो ओकासिया के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के 2028 में बड़े चांसेस पे गुफ्तगू हो रही है, और सोशल डेमोक्रेट आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर एक ब्लैक पॉलिटिशियन ने, मेरे ख्याल में मुझे नाम नहीं ध्यान में है, कि ये जो है ममदानी, ये वाइट सुपरमेसी सोशलिज्म के लिए काम कर रहा है। तो खैर हम उससे बाहर निकलते हैं। पाकिस्तान में बराह तो कोई ख़बर नहीं है, मगर एक ख़बर यह कि कोहिस्तान में खरबों रुपए की करप्शन पकड़ी है नैब ने, और 20-25 अरब तो सुना कैश पकड़ा है। कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। चाहिए करप्शन वहाँ पे आम है। या सिंध में कहा जाता है सोशल मीडिया पे बड़ी गलत खबरें छप रही हैं, अभी से कंट्रोल करने के तरीके निकालेंगे। हाँ, गला घोट दो मुकम्मल, सब कुछ ख़त्म कर दो ना, और फिर लूट मार करते रहो। कि नए HIV के केसेस भी सामने आ गए हैं हॉस्पिटल्स में, और हर तरफ से अगर तहकीकात हो, कोई इंटरनेशनल कोई कमीशन बने और बाहर से लोग आए, तो वो बताएं कि सिंध में एड्स कितने बड़े पैमाने फैल चुकी है इस करप्शन की वजह से, सरिंजेस 2 नंबर यूज़ और बाकी चीज़ें सब मिला के। खैर, साथ में एक जो कंसर्न है ख़बरों में कि जी हौसियों ने भी अपनी साइड का समंदर, वो भी एक छोटी सी पतली हरमुज़ की पतली सी पट्टी है जैसे स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है, उन्होंने बंद कर दी, और ये सऊदी अरब के लिए किया गया है। सऊदी अरब पे उसके हमले भी हो रहे हैं, तो पाकिस्तान इस जंग में कूद सकता है।
تو کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان وہاں کیا کر لے گا. امریکہ جیسا ملک جو ہے اگر ایران کو ہرمز سے نہیں بھگا سکا, اسٹیٹ آف ہرمز سے, تو یہ حوثیوں کو پاکستان کیسے بھگا دے گا؟ وہ تو گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ زیادہ زیادہ جا کے بمباری کر لیں گے تو جا کے شوق پورا کر لیں. مگر مشکل حالات ہیں. $100 بیرل پر آج آئل چلا گیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے پینٹاگون سے کہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں ایران پر. وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ اب جگہ جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں ویری ان دا بگننگ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پوری جنگ کے پیچھے ایران کے ساتھ رشیا اور چائنیز ہے. اب تو امریکنز بھی کہنا شروع ہو گیا نا کہ جس ایکوریسی سے ایران مار رہا ہے وہ چائنا کا اکوپمنٹ ہے میجر, تو وہ وہی سیٹلائٹ سے ان کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. میں نے بہت عرصے پہلے ویری ان دا بگننگ یہ کہا تھا کہ چائنیز سائنٹسٹ تو ساتھ میں جو اس کام کے ماسٹر ہیں اس جنگی اکوپمنٹ کے, وار اکوپمنٹ کے, وہ وہاں بیٹھے بھی ہیں. اب سچ جھوٹ تو اللہ بہتر جانتا ہے, مگر ایک بات طے ہے, ایران میں اتنا دم نہیں ہے کہ اس حد تک کھڑا رہے. اور امریکہ کو جا کے لڑائی ہوتی ہے نا, سب اپنا اپنا اسکور وقت آنے پہ پورا کرتے ہیں. کون جیتے گا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. بہرحال ہم آتے ہیں اپنا کی طرف. بڑی دلچسپ خبریں ہیں میرے پاس. ایک تو ہر سال الیکشن ہوتا ہے. اچھا الیکشن ہی کیا ہوتا ہے, 1 سال کا یہ رجیم آتا ہے, 1 سال کی صدارت ہوتی ہے, اور وہ آتے ہی یا تو پچھلے ایشو سیٹل کرنے میں لگ جاتا ہے, لڑائیاں جھگڑے. پہلے سو بہت ہوتے رہے ہیں, 1-2 سال سے اب سو نہیں ہو رہے ہیں میرے خیال میں. تو یا پھر وہ کنونشن ہوتا ہے ہلا گلا جو اس بار سر سنگیت سے شروع ہوا تھا اور سر سنگیت پر ختم ہو گیا. جیسی کنونشن ختم ہوتا ہے تو سارا رجیم بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں نے تو غور سے دیکھا ہے ڈیموکریسی کو. اس میں 1 سال کا عہدہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, کم از کم 3 سال کا ہونا چاہیے. اگر کوئی پالیسی چینج لانی ہے, پالیسی شفٹ ہے, اور کوئی بڑا کام کر رہا ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا یہ تو کھلا گلا کلب ثابت ہو چکا ہے. اب میں آپ کو اور ثابت کرتا ہوں. جو آج کل سب سے دلچسپ موضوع ایک تو الیکشن ہے ہی ہے, اور اس میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ طلحہ صدیقی بڑے ووٹوں سے ہاریں گے یا لبنہ نعیم ہاریں گی. یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو 3 کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں ان میں جو طلحہ صدیقی, ان کے خلاف صرف کراچی سے جو میری معلومات ہیں کچھ 400 ووٹ لوگ بتاتے ٹوٹ چکے ہیں. اچھا یہاں تو کراچی ورسز پنجاب لڑائی ہوتی ہے میجر, کبھی مل بھی جاتے ہیں, مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ لائن کام کر رہی ہوتی ہے. تو طلحہ صدیقی کو پنجاب سے کتنا ووٹ ملے گا وہ میری کیلکولیشن میں تو کہیں نہیں ہے, مگر کراچی سے 400 ووٹ ٹوٹ جاتا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا, میں کنفرم نہیں کر سکتا. میرا اندازہ تھا کہ 200-250 ووٹ ٹوٹیں گے. ڈو سے سابق سارے سدود ٹوٹ چکے ہیں جو ایک بڑی اکثریت کہی جاتی ہے. سندھ میڈیکل سے بھی بڑے پیمانے پہ, اور آغا خان سے تو اسپیشلی کہ طرح کے خلاف کام ہو رہا ہے. ان کے اپنے پیچھے جو ان کا پورا بیگیج ہے پچھلا, اس کے حوالے سے. اچھا جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی لڑائیاں, ان کی نظریاتی اور ذاتی اور ساری چیزیں ملا کے, تو یہ روٹین کا کام ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک تو الیکشن ہے, مگر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی آرگنائزیشن ہے جن میں 3-4 صدر ایک ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, کیونکہ 1 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. اب ایک موجود صدر ہے, ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہے اگلے سال کا, اور ایک تیسرا صدر جو ہے ابھی موجود اسی سال میں سپٹمبر کے اینڈ پر, وہ بھی یہ سامنے آ جائے گا. تو 3 تو یہ ہو گئے, اور جو پچھلے سال والا گیا ہے وہ بھی ایگزیکٹو بورڈ میں موجود ہے, تو وہ بھی صدر ہی فیل کر رہا ہوتا ہے, تازہ اترا ہوتا ہے. تو 4 صدر سامنے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے نا. تو ڈسکشن میں بھی سب کچھ وہی رہتا ہے. یہ جو ابھی کنونشن ہوا تھا تو اس پہ بہت سارے اگلے سال کے کینڈیڈیٹ ہیں. جو سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو مجھے نظر آتا ہے وہ ثناء اللہ ہے, جو پچھلے سال کے سیکریٹری ہیں, دا موسٹ ہمبل گائے,
اور ویری کوآپریٹو گائے اور ہر حلقے میں قابل قبول ہے. وہ کھڑے ہونے کو تو ہمارے دوست ساجد محمود بھی کھڑے ہیں جو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں, اور ان کو ان کے ہی گروپ کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو بہت غصے میں ہیں. تو بلکہ مجھے یاد آیا کہ پچھلے ابھی 2-4 ہفتوں 5 ہفتے پرانی بات ہے, کسی موقع پہ میں نے کوئی ولاگ کیا تو انہوں نے لکھا کہ وی ول بی میک شیور کہ شکاگو کا سارا ووٹ طلعت صدیقی کو پڑے. میں بالکل پڑھے بھائی, میں تو کون سی پارٹی ہوں جو مجھے کوئی فرق پڑتا ہے. اللہ کرے آپ کا کینڈیڈیٹ جیت جائے جس کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ گواہی نہیں دیتے. خیر, تو ساجد محمود بھی کھڑے ہوئے ہیں. رضوان نعیم کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنہیں اس سال بٹھایا گیا وہ ڈن ہو گئے, اب وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے. اس کے ساتھ ساجد محمود ہو گئے, رضوان نعیم کا میں نے آپ کو بتا دیا, اور ساتھ میں ثناء اللہ ٹین اور شاہد رشید جو ہے جنہیں میں محمود غزنوی کہتا ہوں, وہ 5ویں بار حملہ کریں گے. اور اچھا اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں میں کیا نام ہے, میں 14 حملے بھی تو کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا حضور تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں آپ سے کہتا ہوں. بہرحال میری ان سے پچھلے دنوں ابھی 2-4 دن پہلے بات ہوئی ہے, میں ابھی ذکر کروں گا, مگر اس میں پہلے اس کی بیک گراؤنڈ جاننا بڑا ضروری ہے. جب ابھی کنونشن ہوا اورلانڈو میں 2026 کا, تو وہاں یہ ڈا سے ہیں شاہد رشید جو ہیں, تو وہاں پہ ڈا والوں نے ایک اپنا پروگرام کیا جو سینئرز ہیں اور بڑے نون لوگ ہیں, اس میں سابق صدر بھی ہیں, سیکریٹریز بھی ہیں, اور 30-35 سال سے ہے, اور بڑے لیجنڈری کاؤنٹ ہوتے ہیں اپنا میں. تو ان سب نے مل کے کچھ 200-250 ڈاکٹر ایک ہال میں رات کو جمع ہوئے کہ کھانا پینا گانا شانا یہ وہ ہوگا. اچھا کہ جب گانے شانے کا ہے تو میں سمجھا کچھ سنگر بلوائے ہوں گے, تو پتہ چلا کہ نہیں جناب, 250 آئے تھے تو 150 تو وہاں گانا چاہتے تھے خود. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ سر سنگیت سے کیوں شروع ہوتا ہے, سر سنگیت پہ کیوں ختم ہوتا ہے, کہ اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوتے تو یہ تو سارے سب سنگر ہی تھے. تو سنا ہے کہ لائنیں لگ گئیں, مگر یہ کہ 2-4 کے بعد جو ہے نا بند کر دیا گیا کہ بھئی آپس میں باتیں بھی کر لیں, تو گانے تو نہیں ہوں گے, اور پھر سب کو 150 کو تو گانا نہیں گوایا جا سکتا. پتہ چلا ہمارے پیارے شاہد رشید بھی گانا گاتے ہیں, اور وہ ڈھٹ پکڑ کے کہ نہیں میں تو گانا گاؤں گا. ماڈریٹر جو تھیں خاتون, ان سے جا کے کہا, تو وہاں کہتے ہیں کہ جو کنٹرولنگ اتھارٹی تھی, آئی ایم ناٹ شیور 100%, بٹ وٹ ایور آئی ہیئر آئی ایم شیئرنگ ود یو گائز, کہ ڈاکٹر ناصر قریشی ہیں ہمارے بہت اچھے مہربان کا, اور ہم نے ایک شو بھی ساتھ کیا ہے جیو پر, میں اس شو کا پروڈیوسر تھا, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر ناصر قریشی وہ اس کو ہوسٹ کرتے تھے. تو وہ کنٹرولنگ اتھارٹی جو شو کو مینیج کر رہے تھے ان میں شامل تھے. تو ماڈریٹر نے آ کے ان کو بتایا کہ جناب وہ ڈاکٹر صاحب وہ شاہد رشید ضد کر رہے ہیں, انہوں نے گانا گانا ہے. اس نے کہا نہیں, اب ہم نے سب کو منع کر دیا ہے, تو ڈزن لک نائس کہ وہ اکیلے گائیں. وہاں کنونسنگ کے لیے آئے ہوئے تھے شاہد رشید صاحب کہ میں اگلے سال الیکشن لڑ رہا ہوں, جو وہ مجھ سے مکمل ڈینائی کرتے ہیں اور کمال آنیسٹی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, وہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں. وہاں پر ان دونوں کا کہیں آپس میں چیٹ ہوئی ہے, یہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بتانے والے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ناصر قریشی صاحب نے جا کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, گفتگو کی, گفتگو ہوتی رہی. کسی موقع پر جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب ناصر قریشی جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ پریزیڈنٹ تھے یا اس سے پہلے یا بعد میں, شاہد رشید نے اپنا کو شو کر دیا تھا. راتی لڑائیاں جو ہوتی ہیں, اچھا یہاں جو پیسے ان ڈاکٹروں کے پاس جو پیسے ہیں یہ زیادہ تر سو پہ لگتے ہیں, جو اپنا میں اسپیشلی ہیں, میں پوری تاریخ بیان کر سکتا ہوں. اور اس میں کافی لوگ انوالو تھے, بہت سارے لوگ انہوں نے سو کر دیا تھا. ایک سو ختم ہوتا تھا اور دوسرا شاہد رشید لے آتے تھے, تیسرا لے آتے تھے. یہاں تک بھی ہوا کہ اسٹیج پہ آ کے صلح ہو گئی, سب نے ایک دوسرے سے پیچ اپ کر لیا. پیچ اپ کے بعد اعلان ہونے کے بعد شاہد رشید نے سب کچھ ایکسیپٹ کرنے کے بعد دوسرے دن پھر سو کر دیا, ایک نیا سو. تو کہنے والے بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ناصر قریشی جو ہے یہ نیو جرسی میں رہتے ہیں, کہ ان کی جیب سے کوئی 2.5-3 لاکھ ڈالر خرچ ہو گئے تھے.
اور بہت سے لوگوں کی ہوئے, اپنا کی جیب سے بھی ہوا ہے. تو ایک پرانی وہ تو ہوتی ہے نا, صلح ہو بھی جائے ایک سوفسٹیکیشن کے ساتھ. تو سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہیں یہ کہا کہ دیکھو پچھلی دفعہ تو تمہارا لائسنس ہم نے چھوڑ دیا تھا, جو تم نے ہم پہ جھوٹے الزامات لگائے مبینہ طور پہ, مجھے نہیں پتا, جو مجھ تک پہنچا ہے میں وہ شیئر کر رہا ہوں, مگر بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. اب شاہد رشید نے وہاں پہ سنا ہے کربلا مچا دی کہ دیکھو ڈاکٹر ناصر قریشی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں میرا لائسنس ختم کروانے کی, اور مجھے آ کے ٹارچر کرنے کی کوشش کی, مجھے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کیا, میرے گال پہ تھپڑ سا ہلکا سا سم تھنگ لائک دیٹ. مطلب یہ کہ بیڈ مینر میں چیزیں بیان کی گئی, واللہ عالم بالصواب. مگر جو میں نے سنا ہے کہ شاید وہ جو ناصر قریشی ہیں انہوں نے ان کے کندھے پہ صرف ہاتھ رکھا تھا, بیگم کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے شاہد رشید, اور انہوں نے ان کی بیگم سے بھی ہائی ہیلو کیا. شاہد رشید بہت ہی ہمبل بات کرنے والوں میں سے, مگر جیسے میں نے کہا نا کہ وہاں ایک طرف میرے اپنے دوستوں سے گفتگو کی کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں اگلے سال الیکشن لڑ رہا ہوں اور آپ نے مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, مگر جب میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے. اب سنیں میری ان سے ڈسکشن ایک دفعہ پہلے بھی میں نے شاید شیئر بھی کی تھی, ان کا بھائی کون آپ کو یہ باتیں کہتا ہے, اب میرا اسٹیٹس دیکھیں, اپنا کو دیکھیں, آپ کو پتہ ہے میں اپنی کاؤنٹی میں میئر کا الیکشن بھی لڑ چکا ہوں. وہ میں نے نکالا نہیں, بھول گیا, پہلے تو میرے پاس تھا. بھائی صاحب نے کوئی $1 ملین کہنے والے بتانے والے کہتے ہیں خرچ کیے کہ جس کاؤنٹی میں رہتے ہیں ٹیکساس کی, وہاں پر بڑے بڑے بل بورڈ لگائے, اور چوتھے نمبر یا 5ویں یا 6 7ویں نمبر پہ آئے تھے, جیسے اپنا میں آتے ہیں. وہ میئر کا الیکشن بھی یہ ہار گئے تھے. تو مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تو کاؤنٹی میں بڑا انوالو ہوں, پھر لاہور میں ایک کینسر ہاسپٹل ہے میں وہاں انوالو ہوں, میرے پاس ان فالتو کاموں کے لیے کہاں ٹائم ہے کہ آپ کو پتہ ہے اپنا کی صدارت سے کیا نکلنا ہے, اور میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا, میں بڑے پازیٹیولی چیزوں میں انوالو ہوں. اور آپ بھی کوئی کام ہو تو بتائیے گا, پاکستان میں اگر کسی کو ہیلپ چاہیے ہو, کوئی مسئلہ ہو ہاسپٹل میں, اسپیشلی شوکت خانم سے بڑے اس پہ ہمارا کوئی وہاں کاؤنٹر نہیں ہے, میں اس کے بورڈ پر ہوں اور میں ان کا ایڈوائزر ہوں, درجنوں چیزیں, اور اپنا کو انہوں نے ٹکا ٹوکری کر دیا اپنی گفتگو میں. ٹھیک ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے. اب پہلی بار یہ کال انہوں نے خود کی تھی. جب یہ ناصر قریشی والا سارا معاملہ ہوا تو میں نے انہیں خود کال کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب قصہ تو سنائے, کیا ہوا ناصر قریشی سے. کہ ڈاکٹر بھائی آپ کو کون بتاتا ہے حضور, وہ میرے سینئر ہیں, وہ میرے بڑے ہیں, اور میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ان کے بارے میں ہی گفتگو کرنا, وچ از ویری آئی ریئلی لائک اٹ. انہوں نے میری پوری کوشش, میں نے اپنی سارے جرنلسٹک جو ویپن تھے اور ایکسپرٹیز تھیں سوال کرنے کی, وہ سب استعمال کر لیں, مگر بس آئی سلوٹ یو شاہد رشید, انہوں نے ایک لفظ ناصر قریشی کے خلاف بول کے نہیں دیا, جبکہ میرے پاس 10 گواہ موجود ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ کربلا مچائی ہوئی ہے. ان کا کیا فرق ہے, ناصر قریشی از اے ویری نائس ٹو می, وی ہیو ویری ہمبل ریلیشن ایچ ادر, اور یس وی میٹ ایچ ادر, اور سارا کچھ, مگر جو آپ بیان کر رہے ہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. میں نے کہا مجھے تو بتانے والوں نے بتایا کہ آپ ایتھکس اینڈ گریونس کمیٹی میں بھی پہنچ گئے شکایت لے کے. تو ہنسنا شروع ہو گئے, کہنے لگے میں اپنے سینئر کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں. مگر میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا, اور وہ روتے گاتے بھی پھر رہے ہیں, الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں. اچھا میں نے کچھ اور لوگوں سے بات کی کہ کہہ لے نہیں, جیسے لبنہ نعیم ڈن ہو گئی ہیں, رضوان نعیم بیچارے بہت بڑے اچھے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی ڈن ہو گئے, تو اسی طرح شاہد رشید ڈن ہو گئے. تو اس پہ میں نے کہا ایک بات بتائیں, ایک بندہ اتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہے, he has credential, he is a senior member, he working for you guys, so why not. کہ نہیں وہ یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا دیکھیں جی اپنی روایت کے ساتھ کام کریں, آپ کہیں مائنس کر بھی رہے ہیں لیٹ سے کہ وہ نہیں ڈیزرو کرتے, جیسے خاتون کہتی ہیں لبنہ نعیم ڈبیٹ میں کہ آئی ڈیزرو اٹ, مطلب پہلا کینڈیڈیٹ دنیا میں سنا ہے جو اپنے منہ سے کہا ہے آئی ڈیزرو اٹ اینڈ یو بیٹر ووٹ می. یہ میرا جو میری اپنی طرف سے ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آئی ڈیزرو اٹ یو بیٹر ووٹ می. بیٹر ووٹ بھی میرا اپنا جملہ ہے. تو دیکھیں اپنا کی روایت تو یہ کوئی میرٹ شیرٹ تو ہے نہیں, کوئی انٹلیکچوئل
تھاٹ اور کوئی میچورٹی وہ تو نہیں نظر آتی. ابھی ریسنٹ ہسٹری سے ثابت کر دیتا ہوں میں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ عائشہ مرحومہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اس سے زیادہ کس نے کام کیا ہوگا اپنا میں سوشل ویلفیئر کے، اسپیشلی جو سب سے بڑا پروجیکٹ میں کہوں گا جو اصل کام ہے. اگر کچھ اپنا کرتی ہے تو سوشل ویلفیئر ہی ہے نا، باقی تو سب ہلا گلا کھانا پینا ہے. گانے ہیں کہ ہر بندہ تو گانا گانا چاہتا ہے. اس کے مقابلے میں جیتا کون؟ آپ لوگوں نے کسے جتوایا؟ ریحان ارشد کو. میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا. اور پھر نسیم شیخانی کے مقابلے میں اللہ اللہ کون جیتا؟ ساجد چودھری. کہاں ساجد چودھری، کہاں نسیم شیخانی. لاٹھی تو لوگوں کی نکلی ہے نا. یا پھر سہیل خان کے مقابلے میں آپ، جس کا اتنا بڑا کام، مطلب کون ہے میرے سامنے آئے اور وہ کہے کہ سہیل خان کے مقابلے میں بابر راؤ کا 10% بھی کام تھا. اس سہیل خان کے مقابلے میں آپ لوگوں نے جتوایا کسے؟ بابر راؤ کو، جس نے سر سنگیت سے شروع کر کے سر سنگیت پر سب کچھ ختم کر دیا. آپ لوگ اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ اس سال سب سے ورسٹ اگر کوئی کنونشن تھا تو وہ یہ تھا جس کا کوئی سبسٹینس نہیں تھا. تو شاہد رشید پہ آپ کو کیوں اعتراض ہے بھائی؟ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نا. شاہد رشید کو بھی جتایا جا سکتا ہے. جب سہیل خان ہار سکتا ہے، عائشہ ہار سکتی ہے، نسیم شیخانی ہار سکتا ہے، کہیں تو میں پوری لسٹ نکال دوں. میں 35 ایئر کا تو گواہ ہوں نا، ارلی 90s سے. اور میں ان کے کارنامے بھی بتا دیتا ہوں اپنا. میں نسیم کہیں تو نسیم کیا نام ہے ان کا، وہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ والے ہیں، اب محترم نسیم کیا نام ہے، میرے ذہن میں نام ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. عمر عتیق سے لے کے جہاں سے کہیں میں شروع کر لیتا ہوں. اور ان کے مقابلے میں کون لوگ تھے؟ یہاں تو لوگ اپنا پورٹ فولیو بنانے آتے ہیں ٹوٹل، اور پاکستان میں جا کے دکھانا ہوتا ہے، پروٹوکول لینا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سے کچھ نہیں ہے نا. تو شاہد رشید کو بھی موقع دے دیں بھائی. اب وہ بھی ایک بار جیت لے، لبنہ نعیم بھی جیت جائیں، سب ایک ایک کر کے جیتیں. بلکہ ایسا کیوں نہیں کر لیتے آپ لوگ ہر 3 مہینے پہ ایک پریزیڈنٹ بدلنے؟ کیونکہ سال میں بھی تو ہونا تو کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ڈیموکریٹک نارمز کے بھی خلاف ہے. اگر ایمانداری سے دیکھیں ہوگا تنظیموں میں، مگر پاکستانی جو تقاضے ہیں، جو پاکستان کو ضرورت ہے یہاں سے، جس میچورٹی کی، جس انٹلیکٹ کی، اس کے لیے تو ایک کنٹینیوشن کے ساتھ کوئی ہو، 3-4 سال امپلیمنٹ کرے پالیسیاں. ایک کنونشن کرنے کے لیے تو 3 مہینے کے لیے کر لیں. 3 مہینے کے بعد بلکہ میں تو یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ کنونشن کا چیئرمین بالکل مکمل الگ ہونا چاہیے. ہوسٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں، اس کا چیئرمین ہی الگ ہو. جو موجود اگر پریزیڈنٹ ہے جو 1 سال کے لیے آیا ہے، اس سے اگر کوئی کام لینا ہے تو اسے کنونشن سے تو باہر نکالیں. مگر وہ تو بنتا ہی اسی کنونشن کے لیے. اصل تو معاملات یہاں پر خراب ہوتے ہیں نا. تو بہرحال میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ بھائی شاہد رشید کو بھی موقع دے رہے ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ رانا وہ ڈاکٹر ثناء اللہ بہت بڑا کام ہے ان کا. اگر وہ ہار جاتے ہیں شاہد رشید سے کیا فرق پڑے گا؟ سہیل خان بھی تو ہارا نا بابر راؤ سے. نسیم شیخانی ڈاکٹر ساجد چودھری سے ہارا. میں آج تک سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کا اپنا کے ممبرس کا انٹلیکٹ، اپنا کے ممبر کی میچورٹی، اور جو سینسٹیوٹی ہے اسپیشلی اپنی تنظیم سے لے کر پاکستان تک، وہ صاف نظر آتی ہے، دور سے دکھائی دیتی ہے کہ ان کے پرپسز کیا ہیں، یہ اپنے آپ سے کتنے آنیسٹ ہیں، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کا پیشن، یہ ساری چیزیں سب سامنے آتی ہیں نا. تو بہرحال میرا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے. مگر ایک بات کہوں گا کہ ہر معاملے میں شاید جھوٹ بولنا کوئی سیکھے تو شاہد رشید سے سیکھے. اتنی ایمانداری سے، اتنے خلوص سے اور اتنی سچائی سے جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ناصر قریشی سے کشیدگی ہو یا اپنی کینڈیڈیسی کے حوالے سے اقرار اور انکار ہو. جس طرح وہ مینیج کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنا کو آج تک ایسا صدر ملا ہی نہیں ہوگا کہ مینوپولیشن کا ماسٹر ہے.
میرے 40 سال کے تجربے کو خاک میں ملا دیا. آج کے لیے یاد دیجیے. اللہ حافظ.